बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। दो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो आज फुल कोर्ट हुआ और तमाम जजेस उसमें मौजूद थे और फैसले लिए गए। साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को अहम ओहदों से बाहर कर दिया गया है 27वीं यानी तरमीम के बाद। और ये सारे मामला तो होने थे। उसके बाद 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो फुल बेंच में मुकर्रर हो गई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और 5 जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो मामला था 26वीं यानी तरमीम वाला, वो वाला जो केस है उसमें अदालत अब तो चूँकि वो 27वीं यानी तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल में बाकायदा तौर पर उनके मुस्तकिल तैनाती, उनकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो मसाइल हल हो गए हैं, तो अब आके मुकर्रर कर दिए हैं उनकी रिव्यू पिटिशन्स को, अपीलों को वफाकी आइनी अदालत ने। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सूरत हाल ये है कि फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने आमिर फ़ारूक साहब। आमिर फ़ारूक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका बैकग्राउंड पिछले 2-2.5 सालों में उनका जो उनकी जूरिस्डिक्शन है, उनके जो मुकदमात हैं, उनके फ़ैसले हैं, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, चूँकि एक एक मुकदमे के बारे में तो मैं आपको बताता आया हूँ। अब फरवरी 2025 में वो जज सुप्रीम कोर्ट बने और इस वक्त वो जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए हैं और वो उस वफाकी आइनी अदालत के जज बन गए हैं जो ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के जज नीचे हैं। यानी मुनीब अख्तर जो सीनियर जज था, याहिया अफरीदी जो सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट हैं, उन पे आमिर फ़ारूक के फैसले बाइंडिंग हैं। बस ये दिन आइनी और कानूनी तौर पे हमने बतौर कानून के तालिब इल्म देखना था। अब 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी के बाद अहम आइनी और अदालती जो इदारे हैं उनकी तश्कील नौ की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा थे, वो अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं रहे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब जस्टिस जमाल मंदोखेल नहीं रहे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन सा इदारा है जो जजेस की तैनाती करता है, जजेस की तकर्री, जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में उनको लेके आना, वफाकी यानी अदालत में लेके जाना या कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाना, ये तमाम चीज़ें देखता है जुडिशल कमीशन। 13 मेंबरान हैं। उन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल जो है ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं रहे, आमिर फ़ारूक साहब हिस्सा बन गए हैं। चूँकि वो जो सीनियर जज हो गए ना, इनके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद वो सीनियर जज हो गए वफाकी आइनी अदालत के, वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। अब क्या तरतीब है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी, मुनीब अख्तर, इधर अमीनुद्दीन खान और आमिर फ़ारूक, ये 4 जज आ गए। उसके बाद फिर जो वज़ीर कानून है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, साथ पाकिस्तान बार कौंसिल के एहसन भून है, इसी तरीके से जो एक नुमाइंदा है जो स्पीकर की जानिब से मुकर्रर किया गया है वो नुमाइंदा है। तो ये टोटल जो है वो 8 ये हो गए। इसके अलावा फिर अभी और भी इसमें मेंबरान ऐड हुए हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आपको बताने का मकसद ये है कि जमाल मंदोखेल साहब जुडिशल कमीशन से उनको बाहर हो गए और मोहम्मद अली मज़हर साहब जो उस आइनी बेंचेस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि रिज़र्व सीट्स का जो मामला है वो इसी आइनी बेंच में चलाया जाए, ना कि उन जजेस पर मुश्तमिल जिन्होंने फैसला दिया था रिज़र्व सीट्स वाला, जो आज जमाल मंदोखेल साहब ने लिखा, वो भी अब आइनी कमेटी का वो हिस्सा नहीं रहे, तो इस वजह से वो भी वहाँ से वो भी बाहर हो गए। इन तब्दीलियों के बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रुकन बन गए। वफाकी आइनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फ़ारूक को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल किया गया है। 3 अहम कानूनी इदारों में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जजों के एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बेंचेस और मुकदमात मुकर्रर करने की जिम्मेदार है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया में जजों की तैनाती करती है। इन इदारों की तश्कील 27वीं तरमीम के तहत ज़रूरी थी, जो कि कर दी गई है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जमाल मंदोखेल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी और वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुश्तरका तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का रुकन नामजद किया। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जो जजेस के खिलाफ कार्रवाई होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ वफाकी आइनी अदालत, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को लिया गया है आइनी अदालत से। जस्टिस मुनीब अख्तर, हसन अज़हर रिजवी, लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर, ये
6 رکنی بن گئی، جو پہلے 5 رکنی ہوتی تھی اب 6 رکنی بن گئی سپریم جوڈیشل کونسل۔ اس کے بعد ترمیم کے بعد جو ہے وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں چیف جسٹس منیب اختر اور جمال مندوخیل، یہ 3 رکنی بن گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو بن گئی آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی، وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، منیب اختر، حسن اظہر رضوی اور عامر فاروق۔ اچھا، حسن اظہر رضوی بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں اور عامر فاروق بھی۔ 5 جج ہو گئے اور 2 ہو گئے سپریم کورٹ سے اور 3 ہو گئے وفاقی آئینی عدالت سے۔ 5 یہ ہو گئے۔ وفاقی وزیر قانون، پاکستان بار کونسل کے نمائندے احسن بون، اٹارنی جنرل آف پاکستان، قومی اسمبلی کے 2 حکومتی ارکان، سینٹ کے 2 ارکان، قومی اسمبلی سے 1 رکن اپنا قومی اسمبلی سے اپوزیشن کا اور 1 حکومت کا، 1 سینٹ سے حکومت کا اور اپوزیشن کا، اور 1 خاتون یا غیر مسلم جسے اسپیکر نامزد کرے گا۔ تو یہ ٹوٹل اگر ہم بات کریں نا تو منیب اختر اور 1 پی ٹی آئی کے علی ظفر اور 1 پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی خان، یہ 3 ہیں، ٹوٹل ہیں 13۔ باقی جو 10 ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی ججز ہیں اور وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں۔ اب آپ دیکھتے جائیں گے کہ کیا سے کیا نظام کیسے چلتا ہے۔ اب دوسری جانب جو اس سے بھی دلچسپ صورتحال ہے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں 27ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 3 رکنی بینچ بن گیا اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہ صداقت علی خان، جسٹس صداقت علی خان، جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر احمد اس میں شامل ہیں۔ اظہر صدیق اس میں وکیل ہیں، 2 پٹیشنرز ہیں، ان کی پٹیشنز ہیں۔ وہ 5 دسمبر کے لیے 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف جو فل بینچ میں درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اس پر کمنٹ کیا ہے اظہر صدیق نے، جو وکیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 27ویں یعنی ترمیم کے مقدمے منیر احمد وغیرہ بنام فیڈریشن بذریعہ محمد اظہر صدیق کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دیا، جس میں جسٹس صداقت علی خان، جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر احمد شامل ہیں۔ سماعت کی تاریخ 5 دسمبر 2025 رکھی گئی ہے اور یہ تاریخ چیف جسٹس نے اپنے دست مبارک سے تحریر کی، 5 دسمبر کی۔ کیا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معاملہ فوری نوعیت کا ہے تو اتنی دور کی تاریخ کیوں دی؟ یہ وکیل سوال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا یہ محض انتظامی تقاضا ہے یا پھر کوئی بڑا آئینی پس منظر موجود ہے؟ ماضی کی مثال سامنے ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی آخری سماعت 10 نومبر تک ملتوی ہوئی اور پھر وہ پورا معاملہ سپریم کورٹ سے نکل کے وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہو گیا اور یوں پورے مقدمے کا فورم ہی بدل گیا۔ کیا اس طرح 27ویں ترمیم کے ساتھ کوئی نئی آئینی پیش رفت متوقع ہے یا پھر آنے والی 28ویں ترمیم کی کوئی ابتدائی زمین ہموار کی جا رہی ہے؟ یہ وکیل سوال پوچھ رہا ہے۔ کیا یا پھر آنے والی جو 28ویں ترمیم ہے کوئی اس کی ابتدائی زمین ہموار کی جا رہی ہے؟ اب تک کوئی وضاحت نہیں ہے، مگر طویل تاریخ نے بہت سے قانونی سوالات ضرور کھڑے کیے ہیں اور عوامی دلچسپی کے اس مقدمے میں ہر قدم مزید اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ جی 5 دسمبر کے لیے کیوں مقرر کیا؟ یہ فوری نوعیت کا معاملہ تھا، اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے تھا۔ وہیں پہ ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پہلے 26ویں یعنی ترمیم تھی، اب تو ہے ہی 27ویں یعنی ترمیم۔ آج ایمان مزاری کی صحت خراب تھی اور انہوں نے اپلیکیشن دی استثناء کی، ہادی علی چٹھا پیش ہوئے، عدالت نے ان کی درخواست کو لے لیا اور ان کی حاضری معافی لگا لی اور حاضری معافی قبول کر لی، لیکن گواہوں کے بیانات ملزمہ کی غیر موجودگی میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنا شروع کر دیے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، ان کی غیر موجودگی میں آپ یہ کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتے، جب یہ استدعا کی گئی تو کسی نے بات نہ سنی۔ ہادی علی چٹھا اور ان کے وکیل بھی بائیکاٹ کر کے باہر آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ٹوٹل 4 گواہ ہیں، یہ ایک ٹویٹ ہے، کوئی ریاست مخالف ٹویٹ کا الزام ہے، اور 4 گواہ ہیں، چاروں گواہان کے آج ایک دن میں بیانات قلم بند ہو گئے، جو ان دا ابسینس آف اکیوزڈ پرسنس، دونوں موجود نہیں تھے۔ اس سے بھی بڑھ کے اب گواہ تو اپنے بیان ریکارڈ کا اب جرا بھی تو کرنی ہے نا کسی نے، اس کے لیے عدالت نے اگلا حل بھی نکال دیا۔ عدالت نے خود ہی مقرر کر دی ہے اسٹیٹ کونسل۔ وہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے کیس میں اسٹیٹ کونسل مقرر کیے گئے تھے، اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیے جج، اور ساتھ جو انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے اسٹیٹ کونسل مقرر کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ہادی علی چٹھا کی جانب سے پہلے ہی اسٹیٹ کونسل کفایت اللہ وزیر پہلی اسٹیٹ کونسل ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے ایمان مزاری کی اب تک بھی اسٹیٹ کونسل مقرر کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کیس کی اگلی سماعت میں گواہان پہ جرا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسٹیٹ کونسل مقرر ہو جائیں گے، 24 نومبر اگلی تاریخ ہے، 4 گواہ ہیں،
وہ ایک ہی تاریخ پر چاروں گواہوں پہ جرا ہو جائے گی اور اس سے اگلی تاریخ پر جو ہے وہ 342 کی سٹیٹمنٹ اور نومبر کے اندر اندر ہی سزا آ جائے گی، اور چونکہ یہ سزا صحافی سنا چکے ہیں۔ اچھا، اب میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سزا جو ہے وہ معزز عدالت نے ریکارڈ دیکھ کے ایویڈنس دیکھنے کے بعد دینی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نظام کی بدقسمتی دیکھیں کہ ہم کچھ عرصہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کچھ خاص کیسز میں کہ جو وہ صحافی اناؤنس کرتے ہیں سال بھی اتنے ہوتے ہیں، اور وہ علیمہ خان کے بھی 7 سال کی سزا اور ایمان مزاری وغیرہ کے کیس میں بھی صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ فیصلہ تو میرٹ کے اوپر آنا ہوتا ہے، فیصلہ تو ریکارڈ کو دیکھ کے آنا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں صحافیوں کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ پہلے ہی ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں۔ لیکن معزز عدالت نے ان کو ایک ریزنیبل ٹائم دیا ہے اسٹیٹ کونسلز کو کہ وہ تیاری کر کے ہیں، اور آج 19 نومبر ہے، عدالت نے 24 نومبر کے لیے سماعت کے لیے جرا کے لیے اسٹیٹ کونسل مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ آج عدالت سے پیش رفت سامنے آئی ایمان مزاری وغیرہ کیس میں۔ آج وفاقی آئینی عدالت کا فل کورٹ ہوا، اب چونکہ پہلے سپریم کورٹ کا ہم فل کورٹ سنتے تھے نا، اب وفاقی آئینی عدالت 7 ججز پر مشتمل ہے، فل کورٹ ہوا، تمام کے تمام ججز موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ 2025 کے جو رولز ہیں ان کو اپنا لیا ہے وفاقی آئینی عدالت نے، اس میں جو مقدمات کی دائرگی اور کتنے کون سنے گا، کتنے رکنی بینچ سنے گا، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے دوں کہ سپریم کورٹ کسی ہائی کورٹ کے رولز اپنا لے، اب یہ وہ فورم ہے کہ جس کے انڈر ہے سپریم کورٹ پہ بائنڈنگ ہے وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں ان کو اپنا لیا ہے وفاقی آئینی عدالت نے، اور جو چیف جسٹس کے پاس اختیارات تھے، جو ماسٹر آف دی روسٹر، وہ واپس امین الدین خان کو مل گئے ہیں۔ یہ آج کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہے، ان پرسنس آف دی ڈیسیژن taken in the full court meeting of the Federal Constitutional Court of the Pakistan، جس میں تمام and with the approval of the Honorable Chief Justice the following decisions are hereby notified for implementation، کہ جی فل کورٹ ہوا، فل کورٹ میں تمام ججز موجود تھے اور چیف جسٹس کی اور فل کورٹ کی منظوری سے یہ فیصلے ہوئے۔ پہلا، it has been unanimously resolved that the Supreme Court rules، اب ہونا تو متفقہ ہے نا، اب وہاں پہ اب ان ساتھ میں کوئی اختلافی تو نہیں آ سکتا۔ unanimously resolved that the Supreme Court rules 2025 are hereby adopted for the practice and procedure of the Federal Constitutional Court of Pakistan، جو ہے excluding order 9، order 11، order 13، order اسی طریقے سے جو ہے وہ 37، آرڈر 37 بھی ہے اس میں، اور کچھ اور بھی رولز ہیں جن کے علاوہ باقی تمام رولز کو مکمل طور پہ اسی طرح عمل درآمد ہوگا جیسے سپریم کورٹ میں ہوتا ہے۔ دوسرا، every cause, appeal, petition or matter shall be heard and disposed of by a bench consisting of not less than 2 honorable judges to be nominated by the honorable chief justice۔ اب کوئی کمیٹی نہیں ہے، اب امین الدین خان صاحب ہی سب کچھ ہیں، جو 2 رکنی بینچ سنے گا جس کو کون بنائے گا؟ چیف جسٹس۔ اپیلز arising out of jurisdiction passed by a division bench، جو نیچے سے ڈویژن بینچ سے اپیلیں آئیں گی ان کے خلاف shall be heard by a bench comprising not less than 3 honorable judges of this court to be nominated by the honorable chief justice، اور وہ 3 رکنی بینچ ہوگا ڈویژن بینچ کے، ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف 3 رکنی بینچ ہوگا، اور وہ کون بنائے گا؟ چیف جسٹس آف وفاقی آئینی عدالت۔ ممبرز آف دی بار enrolled as senior advocate Supreme Court of Pakistan, advocate Supreme Court and advocate on record are entitled to appear as senior advocates and advocates on record before the Federal Constitutional Court provisionally until further orders۔ جب تک کوئی نیا نہیں آ جاتا، کوئی نیا لائسنس بن جائے نا، پہلے تو وہ سپریم کورٹ کا لائسنس ہوتا تھا، اب ہو سکتا ہے وفاقی آئینی عدالت کے لیے الگ ہی لائسنس جو ہے وہ بنایا جائے، اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی سارے ایلیجیبل نہ ہوں وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہونے کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال فار دی ٹائم بینگ جو سپریم کورٹ کے ہیں وہی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ ان کی جانب سے دس نوٹیفیکیشن شیل ٹیکن ایفیکٹ امیڈیٹلی، یہ جو آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا یہ فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور فل کورٹ کا جو فیصلے ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ بھی آگے، ساتھ جو 5 ججز کا ٹرانسفر والا معاملہ تھا اور 3-2 سے فیصلہ آیا تھا، آخری وقت پہ جسٹس صلاح الدین جو اب خط لکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت صلاح الدین صاحب نے فیصلہ دیا، اور وہ جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس محمد علی مظہر اور صلاح الدین، ان تینوں نے کہا تھا کہ وہ ٹرانسفر درست ہے، اور نعیم اختر افغان اور شکیل احمد نے کہا تھا غلط ہے۔ اب اس 3-2 سے تھا،
اب 6 رکنی بینچ بن گیا ہے، اس میں عامر فاروق کے علاوہ جو 6 جج ہیں امین الدین خان کی سربراہی میں، بقیہ جو 5 جج ہیں اس کے وفاقی آئینی عدالت کے 24 نومبر کو سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ اب 27ویں یعنی ترمیم آ گئی ہے، اب تو وہ جو سوالات اٹھائے گئے تھے وہ سارے 27ویں یعنی ترمیم میں ان کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے، اب تو ویسے ہی غیر مؤثر ہو گئی نا، کیونکہ انہوں نے تو 27ویں یعنی ترمیم چونکہ آئین کا حصہ بن گئی نا، جیسے 26ویں یعنی ترمیم کے بارے میں فرماتے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا، اس میں جو رائے ہے امین الدین خان صاحب کی وہ سرفراز ڈوگر کے حق میں تھی، اور ان کے حق میں جو رائے تھی اب وہی ہیڈ کرنے جا رہے ہیں اس بینچ کو، جس میں اب 5 ججز پتہ نہیں اس میں کیا کرتے ہیں اور کیا وہ واپس لے لیتے ہیں یا کیا اس کو کیسے چلاتے ہیں، چیزیں بڑی دلچسپ ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔